अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इलियास कुरैशी एक मस्जिद का इमाम हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 74 560 73 856 है। अगर कोई ज़रूरत हो तो मेरे इस नंबर पर संपर्क कर लें। मैं आपके सामने एक सहाबा की क़ुरबानी जो दीन के लिए सहाबा ने उठाई हैं, झेली हैं मुसीबतें, वो वाक़या पेश कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे भी सही सही कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सुनने वालों को भी सुनकर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो समाअत फ़रमाएँ। कुरान करीम की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, ईमान के अंदर अच्छे तरीक़े से दाखिल हो जाओ। अब अच्छा तरीक़ा मेरे दोस्तों न आपका है, न मेरा है, न किसी इलाक़े के अमीर गरीब फ़कीर शाह का है, न किसी सीएम और पीएम का है। अच्छा तरीक़ा उसका है जिसके तुफ़ैल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात को रौनक बख्शी है, जिसके तुफ़ैल में ज़मीन बिछी या आसमान बना, जिसके तुफ़ैल में चाँद को रोशनी मिली, सूरज को रोशनी मिली, सितारों को चमक मिली, जिसके तुफ़ैल में दरिया और समंदर बहाए गए, जिसके तुफ़ैल में पहाड़ बनाए गए, बहरहाल जिसके तुफ़ैल में सारी कायनात को ज़ीनत बख्शी गई, वो शख्सियत वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, वातिउल्लाह वातिउर रसूल, कि अगर तुम मेरी इताअत करते हो तो मेरे रसूल की इताअत तुम पर इतनी ही ज़रूरी है जितनी कि मेरी इताअत, क्योंकि बग़ैर मेरे रसूल की इताअत के आप मेरी इताअत तक नहीं पहुंच सकते। किसी भी अहकाम में अगर मेरी इताअत है और मेरे हबीब की इताअत नहीं है तो वो अमल हमारा रद्द है। अगर दोनों में से एक का अमल है और एक के लिए नहीं है, दोनों में से एक का हुक्म छूट रहा है, तरीका छूट रहा है, तो वो अमल रद्द है हमारा। और आज ऐसा ही होता है कि मन चाहिए हम अमल करते हैं, जी चाहे जो कर लिया, जी चाहे जो छोड़ दिया। ऐसा नहीं है। ये दीन के संग खिलवाड़ है, ये दीन के संग मजाक है। सच बता, अगर हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी हो, कार की, बार की, खेती की, बाड़ी की, दुकान की, तिजारत की, ज़राअत की, मुलाजमत की, तो क्या हम ऐसा उसमें कर सकते हैं? कसम खाकर कह सकता हूँ, बिल्कुल नहीं कर सकते, बल्कि वक्त से पहले पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसका मफाद हमें नज़र आता है, उसकी जिम्मेदारियां हमें नज़र आती हैं, उसकी जिम्मेदारियां हमें फ़िक्र दिलाती हैं। तो इसी तरीके से अगर आज के दौर का मुसलमान अगर दीन मोहम्मदी की फ़िक्र की चादर को ओढ़ ले, फ़िक्र की चादर को बिछा ले, दीन को अपना ओढ़ौना बिछौना बिस्तर बना ले और इस दीन पर इस्तिकामत के साथ काम करने वाला बन जाए, कुर्बानी देने वाला बन जाए, तो कसम खाकर कहता हूँ, जो अल्लाह की मदद सहाबा के साथ थी वो आज भी मदद आने की मुंतज़िर हैं, बशर्ते कि मुसलमान उन आमाल पर आ जाए जो आमाल सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने करके दिखाए थे। जैसे कि आप बहुत से सहाबाओं के वाक़यात सुनते रहते हैं, मस्जिद के इमामों के ज़रिए, जलसों के ज़रिए, इज्तिमात के ज़रिए, जोड़ तबलीग के ज़रिए, लेकिन सुनते हैं, कहते हैं, अमल की तौफीक नहीं है। कभी ये सोच के हमने नहीं सुना कि ये जो सुनाया जा रहा है मेरे अपने नफ़े के लिए सुनाया जा रहा है, ना कि मस्जिद का इमाम या मौलवी साहब अपनी ड्यूटी को पूरी कर रहा हो। वो खुद कहने वाला भी मोहताज होता है और सुनने वाला भी मोहताज होता है।
اللہ پوری امت مسلمہ کو دین محمدی پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خدا کے قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے صحابہ کرام کی قربانی کے بارے میں، اللہ کا قرآن خود گواہ ہے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ صدق اللہ العظیم۔ دین کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا جو امتحان ہوا ہے اور جو مصیبتیں اور پریشانیوں کے پہاڑ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر ٹوٹے ہیں، اور ایک حضرت خباب رضی اللہ عنہ ہیں، ان دونوں حضرات کی واقعات حدیث میں کثرت سے ملتے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان غریب صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے ابتداء اسلام کے اندر بڑے دکھ اٹھائے ہیں، بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ آج ہم مصلوں پر بیٹھ کر، کرسیوں پر بیٹھ کر تقریر کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائیوں بزرگوں ہماری سب کی کامیابی دین پر چلنے میں ہے، اور جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا کہنے والے کا تو نہ معلوم کتنے وقت سے گھر کی تعلیم نہیں ہوئی، کتنے وقتوں سے اللہ کے راستے میں خود سیر و جگلی نہیں نکلا، کتنے وقت سے دین کے بارے میں سستی اور غفلت چل رہی ہے۔ جب یہ خود عمل پر نہیں ہے تو یہاں پھر ایک حدیث بیان کر دوں، اعمالکم اموالکم، کہ جب عمل کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد سے مراد ہے کہ پھر جب تو عمل کرے گا، استقامت پر جمے گا، تو پھر تیری بات میں اللہ وزن ڈالے گا، تیری بات میں تاثیر پیدا ہوگی، تیری بات میں صفات پیدا ہوگی۔ اب صفات کیوں نہیں ہیں؟ کہ خود ہم باعمل نہیں ہیں، ہم دوسروں کو کہتے ہیں لیکن خود نہیں کرتے۔ بات کمی یہ ہے ساری کی ساری کہ دوسروں تک پہنچا تو دیتے ہیں، اچھی بات ہے پہنچانا چاہیے، لیکن جہاں تک اپنی آخرت والا سوال ہے تو ہم خود عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور سالوں سال سیر و جا کا پتہ نہیں، نہ معلوم کتنے گھروں کی تعلیم کا پتہ نہیں ہے، اور مسجد کے امام سے کہتے ہیں کہ صاحب ہمارے مشورے میں نہیں جڑتے ہو آپ۔ جو آدمی 10 سال 15 سال مدارس کے اندر لگا کے آ رہا ہو، وہ مشورے میں جڑنے کے بعد اس پر دین آئے گا۔ تم تو گھر بیٹھے بھی اپنے گھر والے عملوں کو نہیں کر سکتے، اور مسجد کا امام جو ایک ناقص تنخواہ پر تمہاری 5 وقت کی اذان پڑھ رہا ہو، 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہو، تمہارے بچوں کو بھی تعلیم دے رہا ہو، 24 گھنٹے ڈیوٹی بھی دے رہا ہو، اس کو کہتے ہو کہ تم مشورے میں جڑتے، تمہارا دین ناقص ہے۔ یہ آج کے مسلمانوں کا اکرام ہے علماء کے بارے میں۔ کیا ہوگا پھر اس امت کا؟ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، ایک امام ہونے کے ناطے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہم انزع من قلبی حب کل شیء لا تحب، کیا وہ ہر وقت سوائے اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے دل میں کسی بھی حالات میں، چاہے نماز ہو، چاہے اذان ہو، چاہے وہ جہاد ہو، چاہے وہ اپنا کاروبار ہو، کیا وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قربانیاں دے رہے ہیں؟ بالکل نہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ علماء کی برکت سے جو ہم تک دین آیا ہے ان کا احسان ہے، احسان مانتے ہیں، اور پھر علماء سے کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے مشورے میں نہیں بیٹھتے۔ دیکھو سو الٹی بات۔ اب یہ امام حضرات کا احترام ہو رہا ہے یا ان کے لیے حکم ہو رہا ہے، تو یہ دین ہے یا جہالت ہے؟ قربانیاں تو ان حضرات کی دیکھو، امیہ ابن خلف مکے کا بہت بڑا سردار ہے، بہت بڑا بدماش ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ان کے زر خرید غلام ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ، جان نثار، جان پر کھیلنے والا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھا تو کیا کیا؟ دیکھتے ہی کلمہ پڑھ لیا۔ امیہ ابن خلف کو پتہ لگ گیا۔ جب پتہ لگ گیا تو کیا کیا امیہ ابن خلف نے؟ امیہ ابن خلف کو پتہ چلا تو بلال رضی اللہ عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اور کیسا مارا؟ سارا دن مارتا ہے، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں سارا دن لٹائے رکھتا ہے، زرہ گرم ہو جاتی ہے، تمام بدن جل جاتا ہے، سارے دن نمبر وار پٹائی کرتے ہیں، اور شام کے وقت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پیروں میں رسی ڈال کر مکے کے لڑکے گلیوں میں گھسیٹتے پھرتے ہیں۔ جس گلی سے گزرا جاتا ہے تو اس گلی کے محلے کے رہنے والے مرد اور عورتیں پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا جرم ہے، اس کا کیا بات ہے، کیوں اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ مارنے والے ایک جواب دیتے ہیں کہ یہ غلام امیہ ابن خلف کا ہے اور کالی کملی والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ جرم ہے اس کا۔ بلال رضی اللہ عنہ کا چمڑا ادھڑ گیا، ہڈیاں سالم نہ رہیں، روزانہ گھسیٹا جاتا ہے، روزانہ مارا جاتا ہے، روز مار کے امیہ ابن خلف تھک گیا، خود بھی دوسرے لوگوں سے پٹواتا ہے ظالم۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے گلے پہ پاؤں رکھ کر پورا وزن ڈال دیتا ہے ظالم۔ سینے پہ پتھر کی چٹان رکھی ہے، اور بلال کا عشق دیکھو، اور کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں، آگ بجھ جاتی ہے، مگر بلال رضی اللہ عنہ کو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ ساری کی ساری مصیبتوں کو، پریشانیوں کو جھیل رہے ہیں، مگر چھوڑا نہیں جاتا۔ یہ صحابہ کی قربانیاں ہیں، کس چیز کے اندر؟ نبی کے عشق میں، نبی کی محبت میں۔ آج امت بھی ہے، یہ بھی عشق کرنے والی ہے۔ اس لیے خدا کا قرآن کہتا ہے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ان حضرات نے میرے عشق میں مار کھائی ہے، میرے نام پہ مار کھائی ہے، میری وجہ سے انہیں مار کھانی پڑی ہے، میری وجہ سے انہیں مصیبت اٹھانی پڑی ہے، جان پہ مصیبت بنی ہے۔ یہ حضرات تھے جو دین محمدی پر اس قدر نقش قدم پر چل کے دکھایا۔ خدا دیکھ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ میرا بندہ تکلیف اٹھا رہا ہے میری رضا کے لیے۔ میں خدا سامنے کھڑا ہو کر دیکھتا ہوں کہ بلال کے اوپر کیسا ظلم ہو رہا ہے۔ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے بندے میں تجھے دیکھ رہا ہوں براہ راست کہ تیرے اوپر میرے نام پر تجھے مار پڑ رہی ہے۔ لوگوں، بلال تو وہ عاشق ہے، وہ عاشق الہی ہے، وہ عاشق نبی ہے کہ کافر لوگ مار کر تھک گئے، اکتا گئے، سزا دے کر ہار گئے، مگر بلال رضی اللہ عنہ اپنے ایمان میں، اپنے دین میں، اپنی توحید میں، ختم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کسی قسم کی ملاوٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ تھے وہ حضرات جن کے بارے میں خود خدا کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کس کا یقین ہے؟ یہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے نا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ کب؟ جب دین پر استقامت کے ساتھ جم کے دکھائیں گے، جب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو امت زندہ کر کے دکھائے گی، تب یہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اور یہ لازم ہے، ضروری ہے، پکی بات ہے کہ جب دین پر چلے گا تو اس کے اوپر حالات آئیں گے، اور ایسے آئیں گے، ہمارے علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے اوپر سے پانی کو چھوڑ دیا جائے نا، نیچے کتنی تیزی سے آتا ہے، پھر اس کے اوپر ایسے تیزی سے حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی۔ اب جب تو جم کے دکھائے گا تب تو نبی کا عاشق مانا جائے گا۔ خالی چلہ لگانے سے، یا 4 مہینے لگانے سے، یا سہ روزہ لگانے سے
خالی فضول کی تقریروں کرنے سے یہ ہو گیا، سب صحابہ نے یہ کرا، سب ابے سب نے سب کچھ کرا، تو نے کیا کیا آج تک؟ تو اپنی بتا، تو کتنا باعمل ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کی مدد آتی ہے استقامت کے ساتھ۔ ان کا یقین یہ ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ انہیں اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ان کا یقین تھا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، کیسا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، آج امت مسلمہ کے ایک فرد کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ سے اگر محبت رکھتا ہے، اور صحابہ کے جو انہوں نے قربانی کر کے دکھائی ہیں، اگر آج کا امت کا کوئی فرد بھی قربانی دے کے دکھائے، حالانکہ دکھا رہے ہیں، لوگ دکھا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر کر بیرون کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک آج ہم ہیں، خالی 3 دن لگا لیے، 4 مہینے لگا لیے، اور ممبر رسول پر بیٹھ کر بیان کرتے ہیں، اور جب گھر کے حالات دیکھے جاتے ہیں تو پتہ لگا گھر کے اندر تعلیم کا پتہ نہیں ہے کئی ہفتوں سے، 3 دن کا پتہ نہیں کئی ہفتوں سے۔ تو یہ کیا ہے؟ دین پر چلنا ہے؟ یہ دین کا مذاق اڑانا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، دین پر استقامت سے جم کے دکھاؤ۔ یہ 5 کام جو ہے نا، 5 کام، یہ مکمل دین نہیں ہے۔ 5 کام یہ تو دین پر چلنے، اگر ان پہ آدمی چلے گا، جم جائے گا، تو دین پر چلنا اس کا آسان ہو جائے گا۔ تو چلیں گے انشاءاللہ 5 کام پر۔ اللہ تبارک تعالی مجھے بھی 5 کاموں پر اور دین محمدی کے ایک ایک نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، اور کمنٹ باکس میں ضرور سبحان اللہ لکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔